Okay. Para number 23. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. आयत नंबर 22 और पारे का नाम है वमा लिया। वाव का मतलब है और, माँ का मतलब है क्या, लिया मेरे पास। अच्छा, आयत 22। और मेरे पास क्या उज्र है कि मैं उसकी इबादत ना करूं, जिसने मुझे पैदा किया है और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। क्या मैं इसको छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर मेरे हक में नुकसान चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और ना ही वो मुझे छुड़ा सकें। अगर मैं ऐसा करूं तब तो मैं खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूं, सो तुम मेरी बात सुनो। हुक्म हुआ कि बहिश्त में जाओ, दाखिल हो जाओ। वो बोला, काश मेरी कौम को मालूम हो जाए। मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे मोअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल फरमा दिया। ये आयत 27 तक मैंने तर्जुमा पढ़ा है। आप लोगों को याद दिला दूं कि यासीन, सूरह यासीन चल रही है और आयत 22 में जहाँ कल हमने ख़त्म किया था, वहाँ एक शख्स का जिक्र था कि वो दौड़ता हुआ आया और उसने ये कहा। तो वमा लिया, और क्या मेरे लिए। तो ये पूरा सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपको आयत 22 समझ आ जाएगी। और ये वो शख्स है, उसने कौम से कहा। आयत 28। हमने उसके बाद इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगार थी, सो वो इससे नागहां बुझकर पड़े रह गए। बंदों के हाल पर अफसोस है कि उनके पास कोई रसूल नहीं आया जिनका उन्होंने मजाक ना उड़ाया हो। आयत 31। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितने लोगों को हलाक कर डाला था कि उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। ये सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे और उनके लिए एक निशानी ज़मीन मुर्दा है कि हमने उसको जिंदा किया और उसमें से अनाज उगाया, और उसमें से अनाज उगाया, फिर ये लोग इसमें से खाते हैं। हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बागात लगाए और उसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये लोग उनके फल खाएं। और उनके हाथों ने नहीं बनाया तो क्या शुक्र नहीं करेंगे। वो ज़ाते पाक है जिसने हर चीज़ के जोड़े बनाए, ज़मीन की निबातात के और ख़ुद उनके और उन चीज़ों के जिनकी उनको खबर नहीं। यह आयत 36 है। और पीछे आयतों में बहुत दफ़ा ये बात गुजर चुकी है जहाँ जहाँ अल्लाह ताला अपनी निशानियां बताते हैं कि मैंने हर चीज़ के जोड़े बनाए। अच्छा, इसको मिस इंटरप्रेट इस तरह किया जाता है कि जो मियाँ बीवी का निकाह दुनिया में होता है, तो ये जो है ये अल्लाह ने जोड़ा बनाया होता है। देखिए, अगर अल्लाह ताला जोड़ा बनाएंगे तो अल्लाह ताला तो परफेक्ट जोड़ा बनाएंगे ना। हम खुद अपनी अकल समझ से रिश्ता करते हैं, हम खुद उसका निकाह करते हैं, फिर खुदा ना खास्ता शादी टूट जाती है, फिर किसी और जगह शादी होती है। कहने का मतलब ये है कि जोड़ा बनाया को मिस इंटरप्रेट इस तरह किया गया है कि मियाँ बीवी का जोड़ा आसमानों पे बनता है। तो सिर्फ इसकी क्या बात है कि ये अल्लाह के हुक्म से होता है। एक पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। एक पत्ता दरख्त से टूट के गिरता है तो भी अल्लाह के हुक्म से होता है। तो मियाँ बीवी की क्या बात आ गई। लेकिन पूरे कुरान में जहां भी जोड़े का जिक्र है उसका मतलब है नर और मादा। अल्लाह ताला ने फूलों के बारे में कहा, फलों के बारे में कहा। जो है वो हर चीज, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में सवार करने के लिए कहा तो कहा कि जानवरों के जोड़े रख लो। तो हर चीज अल्लाह के हुक्म से ही होती है, इसमें कोई शक नहीं है, और अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होती। लेकिन ये इसको स्पेसिफिकली खुद ब खुद अपने मर्जी से ये बात बना लेना कि मियाँ और बीवी जो जोड़ा है वो आसमानों पे बना है। आसमानों पे तो सभी कुछ, आसमानों पे लोहे महफूज है और उसके अंदर सब कुछ लिखा जा चुका है जो भी होता है दुनिया में, सिर्फ शादी नहीं, जो कुछ भी होता है। तो ये आप जरा समझ जाइए कि जोड़े का मतलब क्या है। और आप लोगों ने खुद देख लिया, इसमें मियाँ बीवी की कोई कहानी नहीं है। आयत 36। वो ज़ात पाक है जिसने हर चीज के जोड़े बनाए, हर चीज के जोड़े बनाए। रिमेम्बर, हर चीज के जोड़े बनाए, जमीन की नबातात के और खुद उनके और उन चीजों के जिनकी उनको खबर नहीं।
ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ ایک مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اس کا جو زبردست علم والا ہے۔ یہ ایک مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اس کا جو زبردست ہی علم والا ہے، عزیز العلیم ہے۔ آیت نمبر 39، چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ چاند کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 40، نہ تو سورج ہی چاند تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کو جا پکڑے، نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ آیت 41، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ہم نے ایسی چیزیں اور پیدا کی جن پر وہ سوار ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سنے گا نہ ہی بچائے گا، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ایک عرصے تک ان کو فائدہ دینا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور پیچھے ہے اس عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی کہ انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کیا کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو وہ خود کھلا دیتا، تم تو کھلی غلطی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ تو ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس حال میں آپ پکڑے گی جب وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ وصیت کرنے کا موقع ہوگا نہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سب قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے آ جگایا۔ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ آیت نمبر 53، آیت نمبر 53 سورہ یاسین، یہ صرف ایک زور کی آواز ہوگی جس سے سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہو جائیں گے۔ آپ کتنی آیتوں میں پیچھے دیکھیے، عربی میں صیحتم واحدتن الا صیحتم واحدتن، اس کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، بس اب یہ ہے کہ جب بھی آئے تو آپ لوگ اپنے آپ کو ریویو کریں گے۔ الا صیحتم واحدتن، ایک چنگھاڑ، سوائے ایک چنگاڑ، الا۔ پھر یہاں پر آیت 53 میں اللہ نے کہا یہ صرف ایک زور کی آواز ہوگی، ان کانت الا صیحتم واحدتن، جس سے سب کے سب روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اس روز کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور تم کو بدلہ انہی کاموں کا ملے گا جو تم کرتے تھے۔ جنت والے اس روز عیش و آرام میں مصروف ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ طلب کریں گے فوراً موجود ہوگا۔ مہربان اللہ کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 60، اے آدم کی اولاد، یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کیا کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ شیطان نے تم میں سے بہت مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے تو تم سمجھتے نہیں تھے، یہی وہ دوزخ ہے جس کی تم کو خبر دی جاتی تھی، سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دے دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 66، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، یہ پھر راستے کی طرف دوڑیں تو کہاں سے دیکھیں گے، اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں بدل دیں، اسی طرح سے یہ جہاں ہیں وہیں رہ جائیں، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے ہم خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ ہم نے رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا، نہ یہ ان کی شان کے مطابق ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے، تاکہ ڈرائے ایسے شخص کو جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت پوری ہو جائے۔
آیت نمبر 71، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے جو اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے چوپائے پیدا کیے، پھر یہ ان کے مالک بن رہے ہیں۔ ہم نے ان کو تابع کر دیا تو بعض تو ان میں سے ان کی سواریاں اور بعض کو یہ کھاتے ہیں۔ ان کو ان سے بڑے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، شاید ان کو ان سے مدد ملے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے حق میں ایک فریق بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ تو ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کریں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ چھپاتے ہیں، ہم کو سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا، اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہتا ہے ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں گی۔ آپ فرما دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا ہے، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کی، پھر اس سے آگ سلگاتے ہو۔ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ هو الخلاق العلیم۔ آیت نمبر 82، اس کا معمول یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر سورہ یاسین ختم ہوئی آیت 83 پر، اور آخری آیت ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات نمبر 1 آیت، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ فرشتے کہا نہیں گیا، لیکن یہ فرشتوں کا ہی پورا ٹاپک چلے گا، اس لیے ترجمے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ فرشتوں کی بات ہو رہی۔ قسم ہے جو قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں، بریکٹ میں فرشتے۔ آیت نمبر 2، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں۔ آیت 3، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ کیا تمہارا معبود صرف ایک ہے؟ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، کیا تمہارا معبود صرف ایک ہے؟ آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔ بلا شبہ ہم نے دنیا کے آسمان کو زینت بخشی ہے عجیب قسم کی، یعنی ستاروں سے۔ ہر شریر شیطان سے اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ پیچھے آیا تھا ہمزات شیاطین، یہاں پہ شیطان مارد، شیطان مارد، شیطانوں کے نام اللہ نے جو قرآن میں بتائے ہیں۔ آیت نمبر 8، وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، اور ہر طرف سے مار مار کر دھکیل دیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے دائمی عذاب بھی ہوگا، مگر جو شیطان خبر لے ہی بھاگے، یعنی مارنے کے باوجود، حفاظت کے باوجود اگر کوئی خبر لے بھی بھاگے تو اس کے پیچھے آگ کا جلتا ہوا شعلہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 10، اور آیت نمبر 10 میں آپ دیکھیں گے شہاب ثاقب، جو آپ دیکھتے ہیں نا تارا، جس کو نیچے زمین پر لوگوں نے ڈیفرنٹ نام بنائے ہوئے ہیں شہاب ثاقب کے، وہ یہ والا ہے۔ آیت نمبر 7، 8، 9، 10۔ یہ جو تارا ہے نا، تارا ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ شیطان کو فرشتے جو ہیں وہ آگ کا جلتا ہوا شعلہ مارتے ہیں۔ آیت نمبر 11، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ لوگ پیدائش میں زیادہ سخت ہیں یا وہ چیزیں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے ان کو پیدا کیا ایک چپکتی ہوئی مٹی سے،
بلکہ آپ تو تعجب کرتے ہیں اور یہ مذاق بناتے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت نہیں مانتے۔ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر چکے ہیں اور مٹی اور ہڈی بن کر رہ گئے تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے گزرے ہیں؟ اب فرما دیجئے کہ ہاں، اور تم ذلیل ہوگے۔ آیت نمبر 19، وہ تو بس ایک آواز ہوگی تو یکایک دیکھنے لگیں گے۔ زجرتوں واحدہ۔ آیت نمبر 20، اور کہیں گے ہائے ہمارے اعمال کی شامت، یہ حساب کا دینا، یوم الدین، قیامت کے روز کو یوم الدین۔ آیت نمبر 21، یہی فیصلے کا دن ہے، یوم الفصل، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا کہ ان سب کو جمع کر لو جو ظلم کرتے تھے، اور ان کے ہم جنسوں کو، اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر ان کو دوزخ کے رستے پر چلا دو، اور ان کو روکے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ آیت نمبر 27، بلکہ آج تو وہ اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے، سوال و جواب کریں گے۔ یوم الدین اور یوم الفصل والے دن کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اس دن پھر یہ کیا کریں گے۔ آیت نمبر 28، اور کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس آتے تھے بڑے زور سے؟ وہ جواباً کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے، اور ہمارا تم پر کچھ زور تو نہ تھا، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے، طاغین۔ میں نے آپ کو طاغوت کا مطلب بتایا تھا نا، یہ دیکھیے آیت 30 کا آخری ورڈ ہے طاغین، سرکش۔ 31، سو ہمارے بارے میں تو ہمارے رب کی بات پوری ہو گئی، ہم سب کو مزہ چکھنا ہے۔ ہم نے تم کو گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے، پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، جو شریک ہوگا وہ بھی ساتھ ہی جائے گا۔ آیت نمبر 35، ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ غرور کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 35 کا آخری لفظ کیا ہے؟ یستکبرون، وہ غرور کیا کرتے تھے۔ آیت 36، اور کہا کرتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں، دوسرے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، بلا شبہ تم ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تم کو اسی کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے، ہاں مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ آیت 40، مخلصین، الا عباد اللہ المخلصین، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا سب کو دردناک عذاب ملے گا اور جو انہوں نے کیا وہی بدلہ ملے گا، لیکن اللہ کہہ کے اللہ نے خاص بندوں کو الگ کر دیا ان سے۔ آیت 41، ان کے لیے روزی ہے جن کا حال معلوم ہے، یعنی میوہ جات، اور ان کا احترام کیا جائے گا۔ نعمتوں کے باغ ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے شراب کا جام لایا جائے گا، وہ بہتی ہوئی شراب سے بھرا ہوا ہوگا، سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوگی، اس شراب سے نہ تو سر میں درد ہوگا نہ وہ دیوانے ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ محفوظ انڈے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا میرا ایک ہم نشین تھا جو کہتا تھا کیا تم بھی ایسی باتوں کو یقین کرنے والے ہو کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو جزا اور سزا ملے گی؟ وہ کہے گا کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا، کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جنت میں لوگ بیٹھے ہوں گے اور مزے سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے، انہیں انہیں اپنے ہم نشین یعنی اپنے دوست یا جاننے والے یا رشتہ دار
کوئی یاد آئیں گے جو انہیں جنت میں نظر نہیں آ رہے، وہ یاد آئیں گے۔ تو دیکھیے، جس طرح دنیا میں ہم بات کرتے ہیں، یار میرا پاکستان میں ایک بچپن میں اس اسکول میں دوست تھا، وہ مجھے یہ کہتا تھا، تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں قرآن کی ان آیتوں سے، ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ہمیں وہ لوگ یاد آئیں گے۔ اور پھر دوسرے بندے نے اس سے کیا کہا کہ کیا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ آیت 54، کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ جب وہ جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا۔ اس کا مطلب جنت والے اپنی جگہ سے دوزخ میں اللہ کی مرضی سے، اللہ کے اس سے جھانک سکیں گے۔ آیت نمبر 58، اگر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی انہی میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں؟ یعنی جنت میں تو اب ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 59، مگر جو پہلی بار مرنا تھا سو وہ مر چکے، اور ہمیں تو عذاب بھی نہیں ہوگا۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی نعمت کے لیے تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہڑ کا درخت؟ تھوہڑ کا درخت آیت میں آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، شجرۃ الزقوم، یہ جہنم میں ایک درخت ہوگا۔ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کے سب سے نیچے حصے میں اگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درخت کا نام بتایا شجرۃ الزقوم، جو دوزخ میں ہوگا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ یہ کہاں، اس کی پلیسنگ کہاں ہوگی، اس کی پلیس کہاں ہوگی۔ یہ ایک درخت ہے جو دوزخ کے سب سے نیچے حصے میں اگتا ہے۔ اس کے خوشے شیطانوں کے سر جیسے ہوں گے، سو دوزخی اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنا اپنا پیٹ بھرا کریں گے، پھر کھولتا ہوا پانی ان کو ملا کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آیت 68، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا تھا، پھر یہ بھی انہی کے پیچھے دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ ان سے پیشتر بہت سے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے، ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیج دیے تھے، سو دیکھ لیجئے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ ہاں، مگر اللہ کے جو خالص بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سیم آیت کہی، الا عباد اللہ المخلصین۔ نوح نے ہم کو پکارا تو ہم دعا کو قبول کرنے والے کیسے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں، دعا کو میں نے قبول کیا۔ آیت نمبر 75، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور حقیقت میں ہمیں نوح نے پکارا، ندا دی، آواز دی، فَلَا نِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بس ہم جواب دینے کے لیے بہت ہی اچھے ہیں، یعنی دعا قبول کرنے کے لیے ہم بہت اچھے ہیں۔ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رہنے دیا، ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات رہنے دی، دنیا جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا۔ یہ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا نا کہ ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رہنے دیا، which is 77، یعنی ان کا بیٹا۔ آیت نمبر 82، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا، اور ابراہیم بھی انہی کے طریق پر چلنے والوں میں سے تھے۔ جب وہ اپنے رب کے پاس پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو، کیا اللہ کے سوا جھوٹ موٹ معبود کو چاہتے ہو، تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ابراہیم نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی، انہوں نے کہا میں تو بیمار ہوں، تو پھر وہ ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں، تم کو کیا ہو گیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟
پھر ابراہیم نے ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا شروع کر دیا۔ پھر تو لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا، تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور ان چیزوں کو جو تم نے بنائی ہیں سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کے لیے ایک آتش خانہ تعمیر کرو اور اس کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو۔ ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی، سو ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھا دے گا۔ اے میرے رب، تو مجھے ایک اولاد عطا فرما جو نیکوں میں سے ایک ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم ذرا غور کرو، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا وہی کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں باپ بیٹے نے حکم مان لیا، باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ بڑا امتحان تھا، ہم نے ایک بڑی قربانی کا ان کو فدیہ دیا۔ آیت 107، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، یہ جو ذبح کرنے کی جو عظیم قربانی کا فدیہ دیا۔ فدیہ وَفَدَيْنَاهُ یعنی فدیہ لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں ہے۔ آیت نمبر 108، ہم نے آخر میں آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات رکھی کہ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی، وہ نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں اتاری تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض نیک بھی ہیں اور بعض ایسے ہیں جو صحیح اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام ان دونوں کی اولاد میں سے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر جو اگر آپ ان کے اس میں جائیں نسلوں میں تو مسلمان تو نہیں تھے، تو حضرت اسحاق کی جو اولاد میں سے ہیں وہ یہودی ہیں۔ واللہ عالم۔ 114، 114 آیت، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی بڑے احسانات کیے ہیں، ہم نے ان کو اور ان کی قوموں کو بڑی مصیبتوں سے نجات بخشی، ہم نے ان کی مدد کی تو یہی لوگ غالب رہے، ہم نے ان کو کتاب بھی عطا کی جو واضح مطالب ہے، یعنی کتاب المستبین، یعنی بالکل واضح ہے، ہم نے ان کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیا، اور ہم نے آخر میں آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات رکھی کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بلا شبہ الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم با با عین لام، یہ جو ہے ان کے بت کا نام تھا، کیا تم بال کو پوجتے ہو اور جو سب سے بہتر بنانے والا ہے اسے چھوڑ بیٹھے ہو؟ اللہ تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے، مگر جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے۔ تھرڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ عباد اللہ المخلصین، یعنی حضرت الیاس کی قوم میں سے بھی جو خالص بندے ہوں گے وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اوپر بھی انبیاء علیہ السلام کی بات کی اور پھر کہا کہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں وہ دوزخ میں نہیں جائیں۔ آیت نمبر 129، ہم نے آخر میں آنے والوں میں ان کے لیے بات رکھی کہ الیاسین پر سلام ہو۔ الیاسین، بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور لوط بھی رسولوں میں سے تھے۔
جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو بچایا مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی، یہ ان کی بیوی تھی نا۔ آیت 136، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور تم دن کو بھی ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے تو اس وقت قرع ڈالا تو وہی ملزم ٹھہرے۔ پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو وہ اسی کے پیٹ میں رہتے اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں، یعنی قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے۔ تو ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھے، یعنی جب حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی نے کنارے پہ ڈال دیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ کیا تسبیح کر رہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ تسبیح نہ کرتے، میری پاکی بیان نہ کرتے، مسبحین تسبیح سے ہے، اگر یہ میری تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک یہ اس کے پیٹ میں رہتے۔ ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھے۔ جب وہ نکلے نا مچھلی کے پیٹ سے، جب کنارے پہ مچھلی نے پھینکا تو اس وقت وہ بہت ہی شدید نحیف نہیں ہوتے، نحیف کمزور ترین ہوئے تھے۔ ہم نے ان پر کدو کا درخت اگایا۔ 146 کو ہائی لائٹ کر لیجئے، کدو، ورنہ کدو کا لفظ آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ اور 143 میں حضرت یونس علیہ السلام کا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو یوم یوبسون، قیامت تک اسی میں رہتے۔ اور جب مچھلی کے پیٹ سے میدان میں انہیں ڈالا مچھلی نے تو وہ ہوا سقیم، یعنی وہ بیمار تھے۔ ہم نے ان پر کدو کا درخت اگا دیا اور ہم نے ان کو لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو وہ ایمان لے آئے۔ ہم نے ان کو ایک مدت تک نفع پہنچایا، یعنی جن کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو پھر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ ہم نے ان کو ایک مدت تک نفع پہنچایا، الہ ہین، ہین کا مطلب ایک مدت تک، ایک وقت تک۔ آیت 149، تو آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے؟ اور وہ دیکھ رہے تھے۔ اناسن 150 آیت میں اناسن کا مطلب ہے، اردو میں آپ کہتے ہیں نا مونس، یہ وہ ہے۔ آیت نمبر 151، خبردار، وہ اپنی سخن تراشی سے کہتے ہیں، یعنی اپنے دل سے بات اٹھا کے کہتے ہیں اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ وارننگ، ریڈ لائٹ، خبردار۔ وہ اپنی سخن تراشی سے کہتے ہیں، یعنی اپنے من سے بات گھڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور بلا شبہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ تم اپنی کتاب ہی پیش کر دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور جنوں میں رشتہ داری قائم کی ہے۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اتنا ٹکڑا، انہوں نے اللہ اور جنوں میں رشتہ داری قائم کی ہے، which is 158 اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ نسب وجعلوا، اور بینہ، وجعلوا بینہ وبین الجنتی نسبا، انہوں نے اللہ اور جنوں میں رشتہ داری قائم کی ہے، نسب قائم کر لیا ہے، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، سبحان اللہ اما یصفون، مگر اللہ کے خاص بندے، الا عباد اللہ المخلصین، یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ 161، سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، تم سب اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے
مگر اسی کو جو دوزخ میں جانے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا مقام ہر ایک کو معلوم ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، ایک مقام ہے جو کہ معلوم ہے ہم میں سے۔ ہم صف باندھے ہی رہتے ہیں۔ اب یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام ہے، وہ معلوم ہے۔ اور 165 میں کہتے ہیں ہم صف باندھے رہتے ہیں اور ہم پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان آیتوں کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ آیت 64، 65، 66۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے، لوگ، اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت کی کوئی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے۔ پھر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو ان کو جلد معلوم ہو جائے گا، اور ہمارا وعدہ اپنے خاص بندوں یعنی رسولوں سے ہو چکا ہے، وہی غالب کیے جائیں گے۔ ہمارا لشکر ہی غالب رہتا ہے، ایک وقت تک آپ ان کا خیال نہ کیجیے، ان کو دیکھتے رہیے، وہ بھی جلد ہی دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ پھر جب وہ عذاب ان کے میدان میں اترے گا تو جن کو ڈرایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا، اور ایک وقت تک آپ ان کا خیال نہ کیجیے۔ دوبارہ ہین آیا نا، ہین، حتیٰ، ہین یعنی ایک وقت تک، حتیٰ، اور ایک وقت تک آپ ان کا خیال نہ کیجیے، ایک وقت تک ہین۔ آیت نمبر 178 میں ہین ہے آخری لفظ۔ 179، اور دیکھتے رہیے، وہ بھی جلد دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے، پاک ہے اس سے جو یہ بتاتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ آیت 180 کو ہائی لائٹ کر لیجئے، پھر 181 ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہو رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور ہر قسم کی تعریف یعنی ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالمین کا۔ یہاں پر سورہ صافات ختم ہوئی، اور اب شروع ہو رہی ہے سورہ صاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد، والقرآن ذی الذکر، یہ آیت نمبر 1 ہے۔ ورڈ صاد جو ہے وہ حروف مقطعات ہے، قرآن کی قسم ہے جو نصیحت دینے والا ہے۔ لیکن کافی لوگ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا ہے، وہ فریاد کرنے لگے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا۔ انہوں نے تعجب کیا کہ ان میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے معبودوں میں ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ بات تو عجیب سی ہے۔ ان میں جو بڑے لوگ تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یہ تجویز تمہاری اپنی مراد ہے۔ یہ جو آیت نمبر 6 ہے، اس میں آپ عربی میں دیکھ لیجئے کہ آیت نمبر 3 میں ورڈ ہین، آیت نمبر 3 میں ہینا، مناس، ہین، اور عجبو نمبر 4 آیت میں عجبو یعنی عجیب بات ہے، ساحرون یعنی سحر ہے، کذاب یعنی جھوٹا ہے، آلہتن الہ واحدہ یعنی ایک ہی معبود بنا لیں سارے معبودوں میں سے، عجاب، عجیب۔ آیت نمبر 6 میں ملاؤ، ملاؤ وانطلق الملاؤ، ملا سردار کھڑے ہو گئے اور کہا چلو اپنے معبودوں پر قائم رہو۔ بلا شبہ یہ اس کا ارادہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آیت نمبر 7، یہ بات پچھلے مذہب میں ہم نے سنی ہی نہیں، یہ تو ایک بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت اترتی ہے؟ بلکہ یہ لوگ میری نصیحت کی کتاب میں شک کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ ابھی چکھا نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟
جو زبردست دینے والا ہے، عزیز الوہاب۔ یا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں، ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں لے کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ یہاں شکست کھائے ہوئے لوگوں میں سے کسی گروہ کا لشکر ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد کی قوم اور میخوں والے فرعون کی قوم کو جھٹلا چکے ہیں۔ سمود اور قوم لوط اور بن کے رہنے والوں نے، وہ یہی گروہ ہیں۔ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا تو میرا عذاب واقع ہو گیا۔ پیچھے آیتوں میں، تھوڑا پہلے سے پاروں میں اصحاب الایکہ آیا تھا، یہاں پہ اصحاب الایکہ پھر آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ اچھا، آیت 15، یہ لوگ تو ایک زور کی آواز کا انتظار کرتے ہیں، صیحۃ واحدۃ، ایک زور کی آواز کا انتظار کرتے ہیں جس میں شروع ہوئے پیچھے کوئی وقفہ نہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہم کو حساب کے دن سے پہلے ہی دے دیں، یعنی جلدی کرتے ہیں، اجل، عین جیم لام۔ آیت 17، جو یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں جو بھی کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ ان پہ صبر کریں، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھے، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم کیا تھا کہ صبح اور شام ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیا کریں، اور پرندوں کو بھی جو جمع رہتے تھے، سب ان کی وجہ سے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کیا تھا، اور ان کو ہم نے دانائی بخشی تھی اور فیصلہ کرنے والا خطاب عطا فرمایا تھا۔ کیا آپ کے پاس ان جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر آئے عبادت خانے کی طرف؟ یہ ایک واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس کو آپ مارک کر لیجئے، آگے واقعہ لکھ لیجئے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور اس پر مجھے یاد دلائیے گا۔ یاسمین آپ لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ سعود، سورہ سعود آیت 21۔ جب وہ داؤد کے پاس اندر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے، آپ بے انصافی نہ کیجیے گا، ہم کو سیدھی راہ دکھا دیجئے۔ آیت 23، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے یہ بھی مجھے دے دو، اور گفتگو میں مجھ کو دباتا ہے۔ داؤد نے کہا کہ بے شک وہ تم پر ظلم کرتا ہے جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے۔ اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ ہم نے ان کو وہ معاف کر دیا، اور بلا شبہ ان کے لیے ہمارے پاس قرب اور اچھا انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، اور خواہشوں کی پیروی نہ کیا کرو، وہ تم کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے عذاب سخت ہے، اس لیے انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں بیکار نہیں بنائے، یہ کافروں کا گمان ہے، سو کافروں کے لیے بڑی خرابی ہے آگ سے۔ کیا ہم ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور ان کے برابر کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے برابر کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پھر پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 29، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے برکت والی ہے، وہ اس کی آیات پر غور کریں، اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ ہم نے داؤد کو سلیمان دیا، وہ نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ جب شام کو اس کے سامنے اصیل عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، یہ بھی ایک واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جو کہ آیت 31 سے شروع ہو رہا ہے۔ جب شام کو ان کے سامنے اصیل عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو کہا میں اس مال کی محبت میں اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو میرے سامنے پھر لاؤ۔
پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے ان کے تخت پر ایک لاش ڈال دی، پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ یہ آیت نمبر 34 جو ہے، یہ ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ اللہ نے کہا نا کہ میں نے سلیمان کو آزمایا۔ کیا آزمایا تھا؟ کہ تخت پر ایک لاش ڈال دی۔ مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا بیمار کر دیا تھا اللہ نے، اتنا بیمار کر دیا کہ جیسے ایک سکڑ کے بچے کی سائز ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ آیت 34، انہوں نے دعا مانگی۔ اب کیا دعا مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ اے میرے رب، میرا قصور معاف فرما اور مجھے ایک سلطنت مرحمت فرما، میرے علاوہ کسی کو بھی نصیب نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بیماری سے جب شفا ہوئی تو شفا حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ کرنے کی وجہ سے ان کو شفا ملی۔ اس کے بعد انہوں نے ایسی دعا مانگی کہ ایک سلطنت عطا فرما، میرے علاوہ کسی کو نصیب نہ کرنا، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب دعا مانگی تو اس کے بعد آیت 36 میں جو ہے، ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ یعنی وہ واقعہ ہونے کے بعد، توبہ قبول ہونے کے بعد، حضرت سلیمان کی دعا کے بعد، آیت 36، ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں چاہیں نرمی سے چلا کرے، اور جنات کو تابع کر دیا، عمارتیں بنانے والوں اور غوطہ خوروں کو بھی، دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ اب یہ جو آیت 38 ہے نا، 37 اور 38، اس میں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک جنات وہ تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے عمارتیں بناتے تھے اور سمندر میں غوطہ لگا کے اندر سے موتی اور یہ سب چیزیں لے کے آتے تھے۔ آیت 38 میں اللہ نے کہا اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ یہ بہت سرکش جنات ہوتے تھے، یہ فرما برداری نہیں کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو جس طرح کوئی بادشاہ ہوتا ہے، وہ انسانوں کو جو فرما برداری نہیں کرتے، فساد پھیلاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو بادشاہ کیا کرتا ہے؟ جیل میں ڈال دیتا ہے نا۔ اسی طرح دوسرے جناتوں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے جنات بتائے ہیں۔ آیت 39، یہ ہمارا عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری عطا ہے، سو تم خواہ کسی کو دو یا نہ دو، تم سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا تھا کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے، تم کسی کو دو یا نہ دو، تم سے میں اس کا حساب نہیں لوں گا، یہ میری طرف سے سب انعام ہے۔ یہ کب ہوا تھا؟ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، اس کے بعد دعا مانگی، اس دعا کی قبولیت کے صلے میں یہ آیت 36، 37، 38، 39، 40، ہمارے پاس تمہارے لیے خاص قرب ہے اور نیک انجامی بھی ہے، یعنی آخرت میں بھی نیک انجام ہے، صرف دنیا میں ہی نہیں۔ آیت نمبر 41، آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، شیطان نے مجھے رنج اور تکلیف دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ یہی سیم چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی کہ چھوٹے بچے تھے، پاؤں مارا تو زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہاں پر آیت 42 کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ٹھنڈا پانی نکالا۔ ہم نے ان کو کنبہ عطا کیا، ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنی رحمت خاص سے عطا کیے، اور عقل والوں کے لیے یادگار کے طور پر۔ تم اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لو، اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، ہم نے بلا شبہ ان کو صابر پایا، وہ اچھے بندے تھے کہ وہ رجوع کرنے والے تھے۔ یہ آیت نمبر 44 میں جو جھاڑو مارنے والی بات ہے، یہ ان کی بیوی کو، تو انہوں نے قسم کھائی تھی جب یہ بیمار تھے، تو اللہ نے جب ان کو شفا دے دی حضرت ایوب علیہ السلام کو، آیت 41 سے لے کے 44 تک شفا دے دی،
اور ان کے لیے چشمہ جاری کر دیا، اپنا پاؤں مارو، ارکز برجلے کا، آپ کے پاؤں کو ماریے، ہاذا مختصل بارد و شراب، یعنی یہ آپ کے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، شراب کا مطلب ہوتا ہے پینا، یہ ٹھنڈا پانی کا چشمہ نکل آیا۔ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے آیت 44 تک، اور حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کہا تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں تمہیں بتاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ٹھیک اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی تو اللہ نے کہا تم اپنے ایک ہاتھ میں ایک جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم کو نہ توڑو، یعنی قسم پوری ہو جائے گی، مارو مطلب ایک ہلکا سا لگا دو تو یہ تمہاری جو تم نے قسم کھائی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ آیت 45، اور ہمارے بندوں میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو بھی یاد کیجئے جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ آخرت کی یاد ہے، وہ حضرات ہمارے نزدیک منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے۔ اور یاد کیجئے اسماعیل، یسع، ذوالکفل، یہ سب بھی سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، کھانے پینے کے لیے بہت سے میوہ جات اور پینے کی چیزیں منگاتے رہیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا وعدہ تم سے روز حساب کے لیے کیا جا رہا تھا، پیچھے یوم الفصل، یوم الدین، اب یہاں پہ یوم الحساب۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ بات تو ہو چکی اور باغیوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ باغی، طاغین، سرکش، آیت 55، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، یہ جو شر پھیلاتے ہیں نا یہ طاغین ہوتے ہیں، طاغوت، طاغین، طغا، یہ سرکش کے لیے ہے۔ آیت 55 پہ للطاغین کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ آیت 56 یعنی جہنم، اس میں وہ داخل ہوں گے، وہ بہت بری جگہ ہے، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، یہ لوگ اس کا مزہ چکھیں گے، اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔ آیت نمبر 59، یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہو رہا ہے، اللہ کی مار ہو ان پر، یہ بھی دوزخ میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ کہیں گے تم پر اللہ کی مارو، تم ہی تو ہمارے سامنے یہ لائے، سو یہ دوزخ بڑی بری جگہ ہے۔ یہ دعا کریں گے اے ہمارے رب جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اسے دگنا عذاب دے دوزخ میں۔ آیت 61، اب آیت 62، اور وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں خیال کرتے ہیں، کیا ہم نے ان لوگوں کی ہنسی بنا رکھی تھی یا ان کے دیکھنے سے نگاہیں چکرا رہی ہیں؟ یہ بات کہ دوزخیوں کا لڑنا جھگڑنا بالکل سچ ہے۔ آپ فرما دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیں میں تو ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو واحد ہے غلبے والا، واحد القہار، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ آیت 66، وہ آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا، عزیز الغفار۔ آپ کہہ دیجئے یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے، مجھ کو عالم بالا کی کوئی خبر نہیں تھی جبکہ وہ گفتگو کر رہے تھے، میری طرف تو اس لیے وحی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، الا ابلیس، یعنی سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی سجدہ نہ کرنے کی؟ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 75، اللہ نے کہا اے ابلیس، قالا یا ابلیسو،
اللہ نے کہا اے ابلیس، تجھ کو کس چیز نے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے غرور کیا یا تو اونچے درجے والوں میں تھا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ آیت نمبر 77۔ قال فخرج، اللہ نے کہا فخرج، یہاں سے نکل جا، منہا، یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے رجیم کہا۔ اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، رجیم ہے۔ آیت 78۔ اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی، یوم الدین تک لعنتی، میری لعنت۔ آیت نمبر 79۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب، تو مجھے اس روز تک مہلت دے دے کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 80 تک ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے۔ دیکھیے ابلیس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا تھا کسی کو، لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی۔ نافرمانی کی وجہ کیا ہے؟ تکبر۔ تو جتنے بھی رسول اور پیغمبر نبی اس دنیا میں تشریف لائے، جن لوگوں نے ان کو نہیں مانا، اس کی ایک ہی وجہ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس کی ایک ہی وجہ رہی، حکم نہیں ماننا ہے، نافرمانی کرنی ہے۔ وجہ تکبر۔ آیت نمبر 81۔ اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے، ابلیس نے کہا تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو تیرے خاص بندے ہیں۔ دوبارہ سیم آیت آئی ہے مگر ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں۔ 83۔ الا عبادک منہم المخلصین، خود کہہ رہا ہے ابلیس کہ ان سب کو گمراہ کر دوں گا تیری عزت کی قسم، اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن جو تیرے خاص بندے ہیں، یعنی جو تیرے خاص بندے ہیں وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، یہ مقصد ہے۔ آیت نمبر 84۔ کیا یہ سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں؟ کہا یہ سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں۔ 85۔ میں دوزخ کو تم سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب کو بھر دوں گا، یہ اللہ پاک نے کہا۔ آیت نمبر 86۔ آپ فرما دیں میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں۔ 85 تک ابلیس سے بات ہو گئی۔ اب آیت 86 میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ فرما دیں قل، میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، یعنی کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں۔ متکلفین، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تکلف کرنا۔ تکلف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے لیکن ہم تکلف کر رہے ہوتے ہیں، نہیں 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 رہنے دیں، کھانا نہیں کھانا ہے، نہیں نہیں رہنے دیں، کافی نہ بنائیں، نہیں نہیں رہنے دیں، کچھ نہ منگائیں، لیکن بھوک لگی بھی ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے، تو ہم تکلف کر رہے ہوتے ہیں، مطلب بناوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ متکلفین۔ آیت نمبر 86۔ آپ فرما دیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں۔ وما انا من المتکلفین، میں بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں، تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ 87۔ یہ قرآن تو دنیا والوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ذکر ایک نصیحت ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد تم کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ وقت ہین۔ آیت نمبر 88 میں اینڈ میں دیکھ لیجئے، بعد ہین یعنی ایک وقت کے بعد معلوم پڑ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زمر شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں کہہ رہی ہے یہ کتاب اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی ہے جو غالب حکمت والا ہے، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے تو آپ خالص
ہو خالص بندے ہو کر، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ دیکھیں، خالص عبادت اللہ کے لیے ہی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور شرکا بنائے ہیں کہ ہم ان کو محض اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں، تو اللہ فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ بلا شبہ ان کو ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ کاذب کفار، کفار نا انکار کرنے والا، اور کاذب جھوٹا۔ آیت نمبر 4، اور اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ بھئی یہ بیٹا بیٹی، باپ ماں، ان رشتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وہی تو اللہ یکتا اور غالب ہے، هو اللہ الواحد القہار، یعنی اللہ جو ہے وہ واحد ہے اور قہار ہے۔ آیت نمبر 5، اس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقررہ تک چلتا رہے گا۔ اللہ، دیکھو، هو العزیز الغفار۔ آیت 5، وہ زبردست ہے اور بخشنے والا۔ آیت نمبر 6، اس نے تم کو ایک آدمی سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ جوڑا بنایا مطلب مین اینڈ وومن۔ تمہارے لیے 4 پایوں کے 8 جوڑے بنائے۔ وہ تم کو پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے اندر، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ آیت نمبر 7، اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم نافرمانی کرو گے، ان تکفرو، اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے نافرمانی پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم شکر کرو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی فرد دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو تم کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں تک کی باتیں جانتا ہے۔ آیت نمبر 8، اس کو اپنی طرف۔ آیت نمبر 8، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب اللہ اس کو اپنی طرف سے رحمت سے نوازتا ہے تو جس کے لیے وہ پکارتا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بناتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، اپنے کفر سے تھوڑا فائدہ اور اٹھا لو، دوزخیوں میں ہونے والے ہو تم۔ اب بتا، اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو راتوں میں زمین پر اپنی پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، آخرت کے دن سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے، آپ کہہ دیجئے، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہیں؟ نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں، اولو الالباب ہیں۔ آیت 10، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جو ایمان لے آئے، یعنی اب ساری انسانیت سے بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لے آئے، اپنے رب سے ڈرا کرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، جو صبر کرنے والے ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ آیت نمبر 11، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، مجھ کو علم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھوں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں۔ کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے بہت اندیشہ ہے۔ یومن عذاب یومن عظیم، یومن عظیم
اب یہ قیامت کا ایک اور نام، یومن عظیم، عظیم دن۔ کہہ دیجئے میں اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ آیت نمبر 15، تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے کہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ دیکھو، اللہ، خبردار، یہی کھلا نقصان ہے۔ 16، ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے فرش ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندوں، مجھ سے ڈرو، یا عبادی فتقون، مجھ سے ڈرو۔ آیت نمبر 17، اور جنہوں نے اس سے پرہیز کیا کہ وہ بتوں کو پوجیں، طاغوت۔ آیت میں ہے، آیت 17 میں طاغوت، والذین، جو لوگ، والذین اجتنبوا، جو لوگ اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے، یعنی سرکشی سے، یعبدوہا، یعنی بتوں کو پوجنے کی سرکشی سے، اس کی عبادت کرنے سے، سرکشی کرنے سے جو اجتناب کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع، اور اللہ کی طرف رجوع کریں، ان کے لیے خوشخبری ہے، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ آیت 17۔ آیت 18، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی اور یہی عقل والے ہیں۔ آیت نمبر 18 کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے، بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ پورے قرآن میں جنت کا ذکر سن کے تو بڑے خوش حال ہو جاتے ہیں، اور ہم سب مسلمان یہ بات بھی بہت خوشحال ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور ہم اس بات سے بھی بہت خوشحال ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اپنی زبان اردو میں پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 18 پر عمل نہ کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 18 دوبارہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اچھی باتوں کو فالو کرنا ضروری 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 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یعنی سن تو لیا، جیسے ہم سب سن تو رہے ہیں، لیکن اس اٹس ناٹ انف، پھر اس کی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یعنی احسنہ ہو، احسن اس میں جو باتیں ہیں، قرآن کی جو باتیں احسن ہیں، فیتبعون، اس کی پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی، اور یہی اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں۔ آیت نمبر 19، بھلا جس پر عذاب کا حکم ہو چکا ہے تو کیا آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں جو دوزخ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں جو بنے ہوئے ہیں، تیار ہیں، ان کے نیچے بہہ رہی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آیت 21، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا ہے، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، اولو الالباب، عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت 22 ناؤ، تو کیا اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہو، تو ان کے لیے خرابی ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے متاثر نہیں ہوتے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ آیت 22 کو بڑا بڑا ہائی لائٹ کر لیں،
اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا آیت 22 میں، اللہ نے جن کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بریکٹ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہو، فہو علی نور من ربہ، نور اپنے رب سے اسے نور ملے، فہو علی نور من ربہ، اس پر اللہ کا نور ہے، بریکٹ کر لیجئے فہو علی نور من ربہ، بند کر دیجئے بریکٹ رب ہی پہ۔ پھر اللہ کہتے ہیں تو ان کے لیے خرابی ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، بریکٹ لگانا شروع کریں، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور بریکٹ بند کریں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے خرابی ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے متاثر نہیں ہوتے، نصیحت نہیں پکڑتے۔ I don't know why they are using different meaning everywhere. I would say ذکر اللہ، اللہ کی نصیحت، ذکر نصیحت، ہر جگہ ایک ہی لفظ استعمال۔ ان کے لیے کیا ہے؟ یہ وعید ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے جن کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، مسلمان تو ہو گیا بندہ، وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہو، نور پر ہو، فہو والا نور من رب ہی، اللہ نے سینہ بھی کھول دیا اور نور بھی دے دیا، کیونکہ جو مسلمان ہو گیا وہ تو نور ہو گیا، ٹھیک ہو گیا اس کا دل۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے بہت بڑی، یہ ہمارے لیے ہے، اسلام کے لیے کس کا سینہ کھلا ہے؟ ہم ہیں نا، ہم مسلمان ہیں نا، مسلمان ہونے پہ جتنا ناز ہے نا، اس ایک آیت کو پکڑ لیجئے، بس ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وعید بتائی، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللہ، اللہ کے ذکر کی وجہ سے بھی اگر ان کے دل نصیحت نہیں پکڑتے ہیں تو ان کے لیے خرابی ہے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، آیت 22۔ دنیا میں اس وقت مسلمان جو کچھ بھی کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی مسلمان کر رہے ہیں، ساری باتوں کے لیے جو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیسے، 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 تو یہ ہے اس کا جواب، آیت 22۔ آیت نمبر 23 کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اللہ نے نہایت اچھا کلام نازل کیا ہے، کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، متشابہہ، یعنی اللہ نزل احسن الحدیث۔ آپ نے دیکھا یہاں اللہ نے اپنی بات کو حدیث کہا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کو حدیث، احسن حدیث، حدیث کا مطلب ہے بات، احسن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث۔ ہم صرف یہ دیکھیں یہاں رک کر مجھے آپ لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 23 میں ہم مسلمان کہتے ہیں قرآن کی آیتیں، اس کے علاوہ ہم اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرتے، رائٹ؟ جو ورسز ہیں ان کو ہم قرآن کی آیتیں، which is fine۔ پورے قرآن میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ میں نے آیتیں نازل فرمائی، تلک آیات الکتاب المبین، اللہ نے خود ہمیں بتایا کہ یہ آیات ہیں۔ اب یہ دوسرا نام یہاں پر، قرآن کی آیتوں کا دوسرا نام یہاں پہ ہائی لائٹ کر لیجئے، احسن الحدیث۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جو نازل کیا ہے، یہ جو حدیث ہے، یعنی میری بات ہے، یہ احسن ہے۔ کتاب متشابہہ مثانیہ، ملتی جلتی آیتیں ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے دل اور بدن نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ آیت 23۔
اور آیت 23 میں ہمیں اس بات کا جواب بھی مل گیا کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سیم آیتیں کیوں دہرائی ہیں، سیم نوح علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں تو کتنی دفعہ اللہ نے بتا دیا، نوح کی کشتی کی بات کر دی تو کتنی دفعہ کر دی، نوح کی کا بیٹا پیچھے رہ گیا اس کی کتنی دفعہ بات کر دی، ان کی قوم کو غرق کیا تو اللہ نے کتنی دفعہ کر دی، اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی اس کا جواب آیت 23 میں اللہ نے دے دیا کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ باہم ملتی جلتی ہیں، احسن الحدیث جو میں نے نازل کی ہے تو یہ آپس میں متشابہات ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں، وی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دیٹ۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیتیں بار بار دہرا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں، تو اللہ نے اس کی وجہ بتا دی کہ بھائی یہ جو ملتی جلتی بھی ہیں، بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں۔ اب اللہ نے بتایا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، سمجھ آگئی؟ پھر ان کے دل اور بدن نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 24، تو کیا وہ شخص جو اپنے اپنے چہرے کو بناتا ہے سخت عذاب کے قیامت کے دن، اور ظالموں سے کہا جاتا ہے کہ اب مزے چکھو اس کے جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ آیت 24 ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو بنانے کا، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں سناتے تھے قرآن پاک کی تو اللہ نے پہلے ان کی نشانیاں بتا دی آیت 22 میں اور 23 میں، اب 24 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بتا رہے ہیں کہ جو ظالم لوگ ہیں، اور ظالم لوگ کون ہیں؟ جو آیت اللہ تعالیٰ کی سننے کے بعد ماننا تو دور کی بات ہے، شکلیں بنانا اور اشارے ایک دوسرے کو کرنا اور حرکتیں وہ جو آپ کو معلوم ہے آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ آیت 25، جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی جھٹلاتے تھے، ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا، تو ان کو اللہ نے دنیا ہی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ آیت 27، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت اختیار کریں۔ آیت 28، کہ وہ قرآن ہے عربی زبان کا جس میں کوئی کجی نہیں ہے تاکہ یہ لوگ ڈریں، یعنی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ کجی نہیں ہے کا مطلب ہے کہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، جو بھی ہے وہ صاف صاف اور صحیح صحیح ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بغیر عیب کے یہ قرآن ہے جو عربی زبان کا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے تاکہ یہ لوگ ڈریں۔ آیت 29، اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان فرمائی، اب یہاں پہ اللہ مثال فرما رہے ہیں۔ آیت 29 سورہ زمر، اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان فرمائی جس میں کئی ضدی آدمی شریک ہیں، اور ایک اور شخص ہے جو پورے کا پورا ایک آدمی کا ہے، تو کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، بلکہ ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی بے شمار ضدی لوگ ہوں اور ایک اور شخص بھی ہو جو پورے کا پورا ایک آدمی کا ہے، تو یعنی ایک صحیح آدمی ہو اور ایک ضدی لوگوں کا گروپ آف پیپل ہو، تو کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہے؟ دونوں کی ایک جیسی حالت تو نہیں ہوگی نا۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، ان میں اکثر نہیں جانتے۔ آیت نمبر 30، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ انکا میتم و انہم میتون، چھوٹی سی آیت ہے، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ آیت نمبر 31، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مقدمات پیش کرو گے۔ وما علینا الا البلاغ،
یہاں پر سورہ زمر کی 31 آیت پہ ہمارا پارا نمبر 23 ختم ہوتا ہے۔ وَمَا لَنَا إِلَّا الْبَلَاغُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔